मैं इस वक्त अपनी सोचों में गुम थी कि वानिया आप ही मेरे पास आई। मुझे उदास देखकर बोली, हानिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम सब बोन फायर करने जा रहे हैं, चलो हमें भी ज्वाइन करो। और शाहनवाज कब से तुम्हें तलाश कर रहा है। उनकी बात सुनकर मुझे मालूम हो गया कि वो बस मुझे तसल्ली दे रही हैं। जब से मैं सवात आई थी, शाहनवाज ने मुझे एक नज़र भी नहीं देखा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस पर बहुत से शिकवे करूं, लेकिन इज्जत नफ्स मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। तभी आपी की बात सुनकर मैं फौरन फट पड़ी। नहीं आपी, झूठ मत बोलें, मुझे तसल्ली देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ शाहनवाज को मुझसे ज़्यादा अपनी खाला की बेटी अनीला से हमदर्दी है। देखो वो उसके साथ कितना चिपक रहा है, शायद भूल गया है कि मैं उसकी कुछ लगती हूँ। आपी बोली, अरे नहीं, तुम क्या फजूल में बुरा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो मेरे साथ चलो। आप ही ने मेरा बाजू थाम लिया और मुझे उस बेंच से उठाने लगी जो मेरे कजन्स के ग्रुप से काफ़ी दूर था। वहाँ से सवात के बर्फपोश पहाड़ों का मंजर भी दिलकश था। मैंने फौरन हाथ छुड़ाया और कहा, नहीं आप ही, मुझे नहीं आना, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगी। मैं वादियों को महसूस करना चाहती हूँ और उनकी खूबसूरती को अपनी आंखों में बसाना चाहती हूँ। जानती है ना, 2 साल बाद यहाँ आई हूँ। जैसे ही आप ही वापस गई, मैं फिर से बर्फ से ढके दरख्तों को देखने लगी। अचानक मेरी नज़र एक हरे दरख्त पर पड़ी। मेरी नज़र उस दरख्त पर ठहर गई क्योंकि वो बाकी दरख्तों से काफ़ी अजीब लग रहा था। उस पर बर्फ़ की एक तह भी नहीं थी और उसके पत्ते बिल्कुल सब्ज रंग के थे। भरे पत्ते देखकर मैं हैरान रह गई। ये क्या माजरा है? अभी कल रात को ही तो बर्फबारी हुई है और पूरा मंजर बर्फ से ढका हुआ था, फिर ये एक दरख्त कैसे हरा भरा रह गया? ये सोचकर मैं फौरन उस दरख्त के करीब जाने लगी। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची, मेरी हैरत की इंतहा न रही। वहाँ एक झूला लटक रहा था। मेरे हाथ में मोबाइल था तो मैंने खुद को फ्रेश करने के लिए झूले पर बैठकर कुछ सेल्फियां लेनी शुरू कर दी। अचानक झूला हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे हवा की वजह से झूला हरकत कर रहा हो। ये देखकर मुझे सुकून महसूस होने लगा और मैं बहुत खुश हो गई। वो अजीब सी हवा मेरे दिल को तरोताज़ा कर रही थी। तब मैंने हवा को बेहतर तौर पर महसूस करने के लिए अपनी आंखें भी बंद कर ली, लेकिन अगले ही लम्हे ऐसा महसूस हुआ जैसे झूला और तेज हो गया है। ये महसूस करते ही मेरे दिल की धड़कनों में इंतशार बर्पा हो गया। इससे पहले कि मैं आंखें खोलती, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई मौजूद हो। इस एहसास से मेरा जिस्म लरसने लगा। जो कोई भी था वही मुझे झूला दे रहा था और झूले की रफ्तार भी तेज हो गई थी। साथ ही इस वजूद की गर्म सांसें मुझे अपनी तरफ बढ़ती हुई महसूस हुई। मैंने फौरन अपनी आंखें खोल दी और पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। मैंने चलते हुए झूले से फौरन नीचे छलांग लगाई और अपने कज़नों के पास चली गई। वो सब हल्ला गुल्ला कर रहे थे। मेरा छोटा कज़न गिटार बजा रहा था जबकि बाकी सब उसके साथ गाना गा रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। शाहनवाज भी अनीला के साथ बैठा था और सबसे लुत्फानंदोज हो रहा था। जब मैं वहां पहुंची तो सबने मेरी हालत को देखकर मुझे तवज्जो दी। आप ही ने पूछा, क्या हुआ हानी, तुम क्यों घबराई हुई हो, सब ठीक तो है ना? शाहनवाज पहली बार मेरी जानिब मुतवज्जे हुआ। वो अनीला के साथ से उठकर मेरे पास आया और मेरे कांधे थाम कर बोला, सब ठीक तो है? उसके चेहरे पर तशवीश की झलक थी। मैंने उस पेड़ की तरफ इशारा किया और सबको बताया कि मैं झूले पर झूल रही थी जब अचानक ही झूले की रफ्तार बहुत तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे झूला दे रहा हो और जब मैंने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। सब मेरी तरफ हैरत से देख रहे थे और उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। मेरा छोटा कज़न बोला, लगता है यहाँ कोई जिन भूत आ गया है, हमें घर वापस जाना चाहिए। इतने में शाहनवाज ने हमें तसल्ली देने के लिए सख्ती से कहा, कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और हानिया तुम बड़ी हो जाओ, तुम्हारे अंदर अभी तक बचपना है, ये सब तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके साथ अनीला भी बोल पड़ी, हाँ हानिया तुम क्या बोल रही हो, कितने मज़े का माहौल है, तुमने सारा मज़ा ख़राब कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी तवज्जो चाहिए थी, मिल गई ना, चलो अब हमें एंजॉय करने दो। चलो, हम कौन सा गाना गा रहे थे? अनीला ने मेरे छोटे कज़न से पूछा। वो डर के मारे कुछ बोल न सका और कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं गाना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसने अपना गिटार उठाया और वहाँ से चला गया। अनीला सर झुकाए बैठ गई जबकि शाहनवाज भी मुझे गुस्से से घूर रहा था। मैंने पहली बार उससे बात की। देखे,
آپ غلط کر رہے ہیں، مجھے واقعی اس درخت کے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ شاہنواز نے غصے سے میری کلائی پکڑ لی اور آنکھیں مجھ پر گاڑ کر بولا، خبردار جو اب تم نے مزید کسی کے دل میں خوف ڈالنے کی کوشش کی۔ اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو پھر سوات کیوں آئی ہو؟ اگر چاہو تو میں تمہیں واپس چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں ٹرمینل پر بٹھا دیتا ہوں اور تم وہاں سے آگے خود چلی جانا۔ شاہنواز کا غصہ دیکھ کر سبھی کزن ایک دوسرے کو حیرت سے تکنے لگے۔ جب میری آپی نے شاہنواز سے کہا، کیا ہوا شاہو، تم اس پر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ایسا لگ رہا ہے کسی اور بات کا غصہ تم یہاں نکال رہے ہو۔ شاہنواز نے کچھ نہیں کہا اور واپس چلا گیا۔ ہر کوئی باری باری واپس جا رہا تھا، جبکہ میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ انیلا اور میں وہیں پر رہ گئی تھی۔ انیلا میرے پاس آئی، میرے ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے اور ستائشی انداز میں بولی، قدرت نے کیا خوب میچ بنایا ہے نا؟ شاہنواز اور تم دونوں کا کوئی میل ہی نہیں ہے۔ اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حالات کیسے ہیں، اور تو اور اس وقت شاہو بھی بچہ تھا، لیکن اب میری بھرپور کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں شاہنواز سے الگ کر دوں۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے کہا، دیکھو انیلا، شاید تم بھول رہی ہو کہ جس کے بارے میں تم بات کر رہی ہو وہ میرا شوہر ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے حقوق رکھتے ہیں اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم دونوں کے بیچ بدمزگی پھیلاؤ۔ آج تم نے یہ سب کر لیا، لیکن اگلی بار اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں یہ سب باتیں بڑے بابا سے کہہ دوں گی۔ یہ کہہ کر میں اندر چلی گئی۔ میرا غصہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی بار شاہنواز سے میری ملاقات ہوئی اور وہ بھی غصے کی حالت میں، کیونکہ اس نے مجھ پر غصہ نکالا تھا۔ جب سے وہ سوات آیا تھا وہ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ ہونے والے اس واقعے کو میرے بچپنے کا نام دے رہا تھا۔ پر مجھے 100% یقین تھا کہ جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے وہ میرا وہم تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اب میں کسی کو کیسے سمجھاتی؟ میں بے یقینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ وانیہ آپی کو بھی میں نے واپس بھیج دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری حالت کی وجہ سے باقی سب کو پریشانی ہو۔ اچانک میری نظر اپنے موبائل پر پڑی اور مجھے یاد آیا کہ میں نے جھولے پر بیٹھ کر سیلفیاں لی تھیں۔ جب میں نے اپنی سیلفیاں کھول کر دیکھیں تو میرے پاؤں ترے سے زمین ہی نکل گئی۔ ان تصویروں میں اس درخت میں مجھے کسی کا عکس دکھائی دیا، جس کا نہ سر تھا اور نہ ہی نچلا حصہ واضح تھا، جبکہ بس اس کی نیلی آنکھیں تھیں جو کہ میرے ہوش اڑا چکی تھی۔ اگلے لمحے میرے ہاتھ سے موبائل گر کر زمیں بوس ہو گیا۔ میرا چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ان تصویروں کو میں شاہنواز کو دکھا کر اس کا یقین حاصل کر لوں گی اور اسے پتہ چل جائے گا کہ میں بچپنا نہیں کر رہی، بلکہ سچ میں اس درخت پر کوئی موجود تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میری نظر آئینے پر پڑی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری گردن پر ایک عجیب سا نشان تھا۔ وہ نشان دیکھتے ہی میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں فوراً آئینے کے قریب گئی اور نشان کو غور سے دیکھنے لگی۔ نہ تو مجھے کوئی چوٹ لگی تھی اور نہ ہی ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ نشان آیا ہو۔ پھر یہ نشان کیسے بنا؟ میں نے اپنی انگلی سے نشان مٹانے کی کوشش کی، وہاں کوئی درد بھی نہیں تھا۔ اچانک میری نظر آئینے پر پڑی اور پیچھے وہی نیلی آنکھیں دیکھ کر میرا سانس رک گیا۔ یہ وہی نیلی آنکھیں تھیں جو مجھے تصویروں میں دکھائی دی تھیں۔ خوف کے مارے میں چیخ کر بولی، کون ہو تم؟ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ ابھی میں یہ بات مکمل کر بھی نہیں پائی تھی کہ اگلے ہی لمحے وہ آنکھیں غائب ہو گئیں۔ میں دبے پاؤں کمرے سے باہر بھاگ گئی، بس بنا دیکھے بھاگتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک کسی بھاری چیز سے ٹکرا گئی۔ جب دیکھا تو وہ شاہنواز تھا جو مجھے گھور رہا تھا۔ اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر میں فوراً اس کے ساتھ چمٹ گئی اور کانپتے ہوئے بولی، دیکھیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہاں کوئی ہے، میرے روم میں کوئی ہے، میں نے خود ان آنکھوں کو دیکھا ہے، مجھ پر یقین کریں۔ اگر آپ مجھ پر یقین نہیں کرتے تو اپنی آنکھوں پر تو یقین کر سکتے ہیں نا۔ آئیں، میں آپ کو دکھاؤں، میں نے کہاں دیکھا ہے۔ شاہنواز نے آرام سے کہا، تم فکر مت کرو، مجھے بتاؤ تم نے اسے کہاں دیکھا ہے اور وہ کون تھا۔ میرا ہاتھ نرمی سے تھام کر وہ مجھے اپنے ساتھ روم میں لے آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اسی آئینے میں نے اس کا عکس دیکھا ہے۔ شاہنواز نے میری بات سن کر اپنا ماتھا تھامتے ہوئے کہا، ارے ہانیہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایسا کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ تم 2 سال پہلے آئی تھی، تب تو بالکل ٹھیک تھی، اب اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا، اور ہمارے اتنے کزنس ہیں، پھر تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تم سے چھوٹا نوریب بھی تو ہے، وہ تو کبھی نہیں ڈرا۔
शाहनवाज गोया मुझे समझा रहा था कि अचानक मुझे वो तस्वीरें याद आईं। मैंने कहा रुके, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। मैंने फ़ौरन अपना मोबाइल उठाया और यकीन के साथ वो तस्वीरें दिखाने लगी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो तस्वीर कहीं भी नहीं मिल रही थी। मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। शाहनवाज ने कहा कि दिखाओ ना, तस्वीरें कहाँ हैं? मैं शाहनवाज के चेहरे को देख रही थी जो दहशत में मुब्तला होकर बोला, हानिया, अब तुमने हद कर दी है। क्या चाहती हो तुम? मुझे लगता है तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हें वक्त दूं। यही चाहती हो ना? लेकिन तुम्हें समझना होगा कि हमारा अभी निकाह हुआ है और अभी रुखसती नहीं हुई। फिर क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रहूं? देखो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो तुम्हारे इर्द गिर्द दीवानों की तरह घूमता रहे। समझ लो तुम, अगर तुम मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए ये फजूल हरकतें कर रही हो तो इन्हें बंद कर दो। तुम बिल्कुल पागल लग रही हो। उसने मुझे दोनों हाथों से धक्का दिया और चीख कर कहा। इस वक्त वो इतने गुस्से में था कि उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। वो मुझे झंझोड़ कर वहाँ से चला गया, जबकि मैं हैरत में मुब्तला फर्श पर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं रोते हुए यही सोचने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो तस्वीरें तो कुछ देर पहले मैंने खुद देखी थी और वो नीली आंखें अभी भी मेरी आंखों से जा नहीं पा रही थी। मैंने फिर से अपना मोबाइल खोला और जैसे ही तस्वीर निकाली तो 3-4 तस्वीरें मेरे सामने आई, जिनमें वही नीली आंखें दिखाई दे रही थी। ये देखकर मेरा हलक खुश्क हो गया था। अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। ये सोचकर मैं बाहर चली गई, जहाँ लॉन में सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जैसे ही मैंने बड़े बाबा को देखा, मैं खुशी खुशी उनके पास चली गई। गोया मैं सब कुछ भूल चुकी थी। बड़े बाबा ही वो वाहिद थे जो मेरी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे। लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब पहुंची तो मुझे लगा जैसे शाहनवाज मुझे कच्चा चबा लेगा। वो नीला के साथ तो था, पर उसकी अंगारा बरसाती नजरें मुझ पर ही जमी हुई थी। अभी मैं बड़े पापा से कुछ कहने ही वाली थी कि शाहनवाज पूरे हक से मेरे पास आया और प्यार से कहा, हानिया, इधर आओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो मुझे एक अलग जगह ले गया, जहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मैं भी मुंतज़िर थी कि वो क्या करने वाला है। अगले लम्हे उसने मुझे दीवार के साथ लगाया और फिर सरगोशी की। देखो, खबरदार जो तुमने मेरे बाबा को इस बेवकूफ़ हरकत के बारे में बताया जो तुम कल से कर रही हो। मैं नहीं चाहता कि बाबा की तबीयत तुम्हारी हरकतों और बातों की वजह से ख़राब हो जाए। अगर तुमने ये बात बता दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अपना मुंह बंद रखो, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी? ये कहकर वो फौरन वहाँ से वापस चला गया और मैं उसकी पीठ देखती रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये शख्स मेरा शौहर है। मेरा निकाह शाहनवाज से 10 साल पहले हुआ था, जब मैं 7 साल की थी और वो 17 साल का था। वो इतना बड़ा तो ना था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था। हमें यह भी नहीं पता था कि हम दोनों का निकाह हुआ है। मेरी आपी की मंगनी बाबा ने अपने दोस्त के बेटे के साथ तय की थी, जिससे मेरे बाबा बेफिक्र हो गए थे, लेकिन उन्हें मेरी फिक्र सताती रहती थी। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। तब बड़े बाबा ने यह फैसला किया कि मेरा निकाह शाहनवाज से होगा। उस वक्त जिसने भी ये फैसला सुना, सबके माथे पर शिकने आ गई थी। आखिर ये कितना बेवकूफ़ाना फैसला है, लेकिन बड़े बाबा के सामने किसी की भी नहीं चलती थी। मेरी माँ भी बिल्कुल चुप थी। बड़े बाबा के फैसले की वजह से उस वक्त मेरा निकाह शाहनवाज से हो गया था। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हम एक गुड्डे गुड्डी का खेल खेलने जा रहे हैं। पर शाहनवाज भी बहुत खुश था। लेकिन फिर वो फौरन पढ़ाई के लिए इस्लामाबाद चला गया, जहाँ वो अपनी खाला के पास रहता था और उसकी कज़न अनीला के साथ उसकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। हम दोनों जानते थे कि हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन कभी भी इतनी बातचीत नहीं हुई थी। 10 सालों में मैंने शाहनवाज को कभी नहीं देखा, क्योंकि वो कभी कभार ही सवात आता, वरना ज़्यादा वक्त इस्लामाबाद में ही रहता था। वो कभी भी लाहौर नहीं आया, और जब मैं सवात जाती तो शाहनवाज इस्लामाबाद में ही होता। मैं उदास हो जाती क्योंकि मेरा तो निकाह उससे हुआ था। लेकिन बड़े बाबा मुझे हमेशा यही कहते कि शाहनवाज आपको याद करता है, वो हमेशा मुझसे आपके बारे में पूछता है। बड़े बाबा मुझे तोहफे भी देते थे और कहते थे कि ये शाहनवाज ने आपके लिए भेजे हैं। लेकिन मैं जानती थी कि बड़े बाबा तो मेरे दिल रखने के लिए खुद से ही तोहफे देते हैं, वरना शाहनवाज तो मुझे भूल चुका था, उसका नज़रिया ही बदल चुका था। यूँ जब शाहनवाज की पढ़ाई ख़त्म हुई तो वो सवात वापस आ गया। अब सब यही प्लान कर रहे थे कि हम सब मिलकर सर्दियों की छुट्टियों में सवात जाएं। जैसे ही मैंने ये प्लान सुना, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा।
کیونکہ اس بار میری شاہنواز سے ملاقات ہونے والی تھی۔ کتنے عرصے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے ملنے والے تھے۔ بڑے بابا نے ہماری رخصتی کا بھی فیصلہ کر لیا۔ میری ماما نے انکار کر دیا کہ ابھی میری کالج کی پڑھائی مکمل ہو جائے۔ اب ہر کزن مجھے چھیڑ رہی تھی کہ اس بار تمہارا سوات کا اسپیشل ٹرپ ہوگا۔ میری گالیں تو شرم سے لال ہو چکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہاں بھی کوئی میرا مذاق اڑائے۔ تبھی ایک بار تو میں نے انکار کر دیا کہ میں سوات نہیں جا رہی، مگر آپ ہی نے مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے لیا۔ یوں ہم سب سوات چلے گئے، لیکن وہاں جو ہوا وہ میری توقع کے برعکس تھا، کیونکہ شاہنواز نے تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا کہ میں بھی یہاں آئی ہوں۔ ایسا لگا جیسے یہ کوئی اس کا ڈپلیکیٹ ہو جو ہمارے ساتھ پھر رہا ہو۔ پہلے دن انیلا وہاں پر تھی نہیں، پر جب اگلے دن شاہنواز نے سب کو انیلا کا تعارف کروایا اور کہا یہ میری خالہ کی بیٹی ہے جو میری دوست ہے، میں اسی کے ساتھ اسلام آباد میں رہتا تھا، ہم دونوں نے ساتھ پڑھائی کی ہے، تو یہ سن کر میرے دل میں ایک کانٹا سا چبھا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر تسلی کر لی کہ جو بھی ہو شاہنواز تو میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں۔ انیلا تو صرف اس کی کزن ہے اور میرا اس پر زیادہ حق ہے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ شاہنواز انیلا کے کچھ زیادہ ہی قریب ہو رہا ہے۔ مجھے اس کا قریب ہونا برا نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجھے یوں اس کا مجھ سے دور ہونا زیادہ برا لگ رہا تھا۔ تب میرے سارے آنسو میرے حلق میں اٹک گئے، لیکن میں اپنے کزنوں کے سامنے یہ آنسو بہانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس رات میں اس بینچ کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال لوں گی۔ مگر جو میرے ساتھ ہوا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ شاہنواز کو مجھ پر یقین ہی نہیں تھا، جبکہ انیلا نے اس کے کان بھر دیے تھے کہ میں یہ سب اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ اور تو اور شاہنواز نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ خبردار جو تم نے بابا سے یہ باتیں شیئر بھی کی، کیونکہ یہ سب تمہاری نادانی ہے۔ شاہنواز کی دھمکی کے بعد میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں بڑے بابا کے پاس بیٹھ کر خوشی خوشی باتیں کرنے لگی، لیکن اندر سے میرا دل بجھا ہوا تھا۔ بڑے بابا بھی جان نہ سکے کہ میں پریشان ہوں، مگر میں نے آپ ہی کو کہہ دیا کہ ہمیں جلدی واپس جانا چاہیے، میں سوات میں مزید نہیں رہ سکتی۔ آپ ہی نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں کل ہی بڑے بابا سے بات کرتی ہوں، ہم کل ہی اپنی ٹکٹ بک کرواتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ ہی سو گئی، مگر میری نیند اڑ چکی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی شاہنواز اور انیلا دونوں کا ایک ساتھ میرے حواس پر چھا جاتے تھے۔ جیسے ہی آنکھیں کھلتی وہ نیلی آنکھیں روم کے چاروں طرف نظر آتی۔ میں بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ جیسے ہی پیاس لگی میں بستر سے اٹھ کر باہر نکل آئی تاکہ پانی پی سکوں، مگر میری نظر سیدھی شاہنواز کے کمرے پر پڑی جہاں سے انیلا ہنستی ہوئی باہر نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں ٹھٹک گئی کہ اس وقت انیلا شاہنواز کے کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ جیسے انیلا باہر گئی میں دھیرے دھیرے کمرے میں جانے لگی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو شاہنواز لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اچانک میرا پیر پھسلا اور میں سیدھا شاہنواز کے کمرے میں جا گری۔ میرے حلق سے ایک چیخ نکلی جس کے ساتھ ہی شاہنواز نے تڑپ کر میری طرف دیکھا اور مجھے گرتا دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم میرے روم کے باہر کیا کر رہی ہو؟ اس کا غصہ دیکھ کر میری سانسیں تھم گئی۔ میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر میرا پاؤں پوری طرح سے زخمی ہو چکا تھا اور سوزش بھی فوراً ہی شروع ہو گئی تھی۔ شاہنواز نے مجھے سہارا دیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ اس کا دل نرم پڑ چکا تھا اور وہ میرا پاؤں دبانے لگا۔ اتنے میں انیلا وہاں آ گئی۔ اسے قریب دیکھ کر وہ فوراً اٹھ گئی، مگر جیسے ہی شاہنواز نے انیلا کو دیکھا وہ مجھ سے الگ ہو گیا اور غصے سے بولا، ہانیہ اپنے روم میں چلی جاؤ۔ اس نے مجھ سے 2 ٹوک کہا اور میں لنگڑاتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ اگلی صبح شاہنواز کا رویہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ مجھ پر ایک غلط نگاہ بھی نہیں ڈال رہا تھا۔ نہ جانے انیلا نے اس سے ایسا کیا کہا تھا، مگر شکر ہے کہ آپی اور میری ٹکٹس بک ہو چکی تھی۔ ہم جانے والے تھے جب انیلا نے مجھے دیکھ کر آنکھ دبائی اور پھر میرے قریب آ کر بولی، ہانیہ اب تم اپنا راستہ پکڑو اور تیاری کرو، کیونکہ اب تم شاہنواز کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل رہی ہو۔ رات کو جو تم نے اس کے روم میں تھی اس کی کیا سچائی تھی، یہ سب میں نے شاہنواز کو بتا دی ہے۔ یہ سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں سارے راستے انیلا کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی اور آپ ہی سے بھی کچھ کہہ نہ سکی۔ جیسے تیسے کر کے گھر واپس آئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا اور اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں مجھے تسلی دینے لگیں پر میں نے انہیں نہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے جب اچانک ایک رات مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور میں نیند سے بیدار ہوئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں تو سامنے وہی نیلی آنکھیں تھیں۔ میں تڑپ کر
चीख कर बोली कि कौन हो तुम, क्यों मेरी जिंदगी को अजाब बना रहे हो, आज तो मुझे बता दो कि तुम कौन हो। उसी वक्त एक भारी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहते ही नीली आंखें गायब हो गई। अगले ही पल मैं अपने कमरे से भागकर अम्मा के पास गई और उनके गले लग गई। अम्मा ने फौरन बेदार होकर मुझे पूछा, हानिया क्या हुआ है, लगता है तुमने कोई ख्वाब देख लिया। फिर अम्मा ने मुझे तसल्ली दी, लेकिन मैंने उन्हें ये ना बताया कि मैं किस कदर खौफजदा थी। अब मुझे सारा मामला समझ में आ गया था कि ये सब कुछ उसी वक्त से शुरू हुआ जब मैं झूले पर बैठी थी। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, लेकिन अभी भी सब कुछ संभल सकता था। मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया जिससे मेरी ज़िंदगी सुधर सकती थी। मैं अम्मा के पास गई और कहा, अम्मा बहुत हो चुकी पढ़ाई, अब मैं नहीं पढ़ना चाहती, जल्दी से मेरी रुखसती करवा दो, मुझे सवात जाना है। जैसे ही अम्मा ने रुखसती की बात सुनी, उन्होंने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और मैं औंधे मुंह जा पड़ी। अम्मा ने गुस्से से कहा, बदतमीज लड़की, अपने ही मुंह से रुखसती की बात करती है। कोई भी लड़की ऐसे मुंह फाड़कर अपनी ही रुखसती की बात नहीं करती। आज नहीं तो कल तुम्हारी रुखसती हो ही जाएगी, फिर इतनी बेताब क्यों हो? खबरदार ये बात किसी और के सामने न कहना। अम्मा की बातों से मेरी बेबसी उरूज पर पहुंच गई और कोई भी मेरे दिल की हालत नहीं समझ सकता था। मैंने फैसला किया कि मैं बड़े बाबा से बात करूंगी। अगली रात मैंने बड़े बाबा को फ़ोन किया और कहा, बड़े बाबा, आपको मुझे किसी भी तरह रुखसत करना है। अब्बा की कसम, मैं शाहनवाज के साथ रहना चाहती हूँ। आपको लगता होगा कि मैं बदतमीज़ हूँ जो अपने ही मुंह से रुखसती की बात कर रही हूँ। आप इस मसले को हल कर सकते हैं, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, प्लीज़ समझ जाएं। बड़े बाबा ने कोई जवाब न दिया। मैंने उनका जवाब सुने बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया। अब मैं घुटी घुटी सिसकियाँ ले रही थी। ये पूरे ख़ानदान में फैल गया कि मैंने खुद अपनी रुखसती की बात की है और सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई बड़ी बेवकूफ़ी की हो। अब तक मुझे पता नहीं था कि शाहनवाज इस मामले में क्या फ़ैसला करेगा और वो मेरी बात को कैसे लेगा। मैंने उसकी राय को कोई अहमियत नहीं दी, क्योंकि आखिर को होता वही था जो बड़े बाबा कहें। लेकिन अब हमारे घर में मेरी रुखसती की कोई बात नहीं हो रही थी। मुझे बार बार वही खौफनाक मंजर याद आ रहा था जब उस रात वो हुला मेरे करीब बैठा था। मैं जान गई थी कि वो मेरी इज्जत महफूज नहीं है। मैं इसी वजह से बस किसी भी तरह शाहनवाज के मजबूत हिसार में जाना चाहती थी, ताकि मुझे अपनी इज्जत की फ़िक्र ना हो और मैं ख़ुद को महफूज महसूस कर सकूं। लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं समझ रहा था। सवात में जब मेरे साथ वो सब कुछ हुआ, मैंने तब भी सबको समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए जब अचानक एक रोज़ अम्मा के हाथ में एक पार्सल आया। न जाने उसमें क्या था, लेकिन जब अम्मा ने वो पार्सल खोला तो हम सबके होश ही उड़ गए, क्योंकि वो पार्सल नहीं बल्कि तलाकनामा था जो कि शाहनवाज की तरफ से भेजा गया था। मैंने उसे फटी फटी नज़रों से देख रही थी जब अम्मा ने मुझसे गुस्से से कहा, देख लिया इसका नतीजा, तुमने खुद अपनी रुखसती की बात की। मैंने कहा भी था कि लड़कियों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। तुमने खुद शाहनवाज को खुद से दूर किया है। ऐसी लड़की से कोई भी शादी नहीं करता जो अपनी शादी को लेकर इतनी ज़्यादा बेचैन हो। उसे लगता होगा कि तुमने कहीं मुंह मारा है जिसकी वजह से इतनी जल्दी रुखसती चाहती हो। अब देखो, तुम्हें कोई भी नहीं अपनाएगा। अम्मा की ये बातें सुनकर मेरी रूह फना हो गई। मुझे तो होश ही नहीं रहा। मेरा वजूद बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी और यही सोच रही थी कि अब कौन मुझे अपनाएगा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि शाहनवाज ने मुझे तलाक दे दी है। क्या मैंने सच में रुखसती की बात करके इतना बड़ा गुनाह किया था? नहीं, ये सिर्फ मेरी रुखसती की बात नहीं थी, बल्कि ये सब कुछ बहुत पहले से चल रहा था। शाहनवाज ने नीला की बातों में आकर मुझे तलाक दी है। वो तो बहुत पहले ही मेरे खिलाफ था और दरअसल अब उसे मौका मिला। अम्मा गलत समझ रही थी कि मेरी रुखसती की बात की वजह से शाहनवाज ने मुझे तलाक दी है। मैंने अम्मा को यकीन दिलाया था कि शाहनवाज मुझ में दिलचस्पी नहीं रखता। जब मैं सवात गई थी तो उसने मुझे एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? वो हमेशा नीला के साथ ही चिपका रहता है। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि शाहनवाज वो नहीं रहा जिससे मेरा निकाह हुआ था। मगर अम्मा कहने लगी, तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हें किसने कहा कि सबके दिलों में अपने लिए नफरत पैदा करो? अम्मा ने एक नज़र वानिया पर डाली। शायद उसे कुछ समझ आ गई थी, मगर वो भी खामोश थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा और हमारे घर की दहलीज पर कोई रिश्ता लेकर नहीं आया, क्योंकि मैं तलाक याफ्ता हो चुकी थी।
پھر اچانک ایک روز گھر کا دروازہ بجا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو خود کو رشتے والی بتا رہی تھی۔ اس نے کہا میرے پاس ایک خوبصورت نوجوان کا رشتہ ہے جو میں تمہاری بیٹی کے لیے لے کر آئی ہوں۔ جب اماں نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ اماں نے لڑکے کی تصویر بھی نہ مانگی بلکہ اس عورت سے کہا کہ جو بھی لڑکا ہے بس جلدی رشتہ پکا کر دے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، پر اماں نے فوراً اس عورت کو کہا کہ لڑکے کو لے آئیں۔ جیسے ہی اماں نے کہا میرا دل ٹوٹ گیا۔ پھر بھی اماں مجھے تسلی دینے لگی، دیکھو تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے اسے اللہ کا فیصلہ سمجھو اور قبول کر لو۔ کچھ دن بعد وہ لڑکا مجھے لینے کے لیے آیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی خاندان کا فرد نہیں تھا۔ اماں نے کوئی تشویش ہی ظاہر نہیں کی کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں سادگی سے اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 4 ماہ پہلے مجھے طلاق ملی تھی اور اب میری دوسری شادی ہونے والی ہے۔ نہ جانے یہ لڑکا کیسا ہوگا، میری تو امیدیں ہی ٹوٹ چکی تھی۔ شاہنواز کے ساتھ میں نے بہت سے خواب دیکھے تھے پر انہی خوابوں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بڑے بابا بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ مجھے امید تھی کہ شاہنواز چاہے جتنا بھی الجھ جائے بڑے بابا اس معاملے کو سلجھا دیں گے، مگر وہ بھی شاہنواز کے آگے کچھ نہیں کر سکے۔ اب مجھے اس کی زندگی میں دخل اندازی دینے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ جب میں رخصت ہو کر برہان کے ساتھ اس کے گھر آئی تو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اس کا چھوٹا سا گھر کافی خوبصورت تھا۔ میں نے اتنا حسین گھر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس خوبصورتی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے تمام پرانے غم بھلا دیے۔ جب برہان مجھے اندر لے کر آیا تو اس نے میرے دونوں ہاتھ تھامے اور کہا، دیکھو ہانیہ، جو ہو چکا اسے بھول جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ اتنی خوش ہوگی کہ اپنے سارے غم بھول جاؤ گی۔ میں بھی تمہیں خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ برہان کی مسکراہٹ میں ایسی کشش تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے شاہنواز کو اپنے ذہن سے بالکل نکال چکی تھی۔ اب بس میرے ذہن میں کوئی تھا تو برہان تھا۔ نہ جانے اس میں ایسا کون سا جادو تھا کہ میں اس کی طرف کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ یہ گھر حالانکہ چھوٹا سا تھا لیکن مجھے ایک جنت کا ٹکڑا لگ رہا تھا۔ برہان کے ساتھ میری زندگی اتنی حسین ہو گئی تھی کہ میں پچھلے سارے غم بھول چکی تھی۔ میں نے کبھی شاہنواز کا ذکر تک نہیں کیا۔ برہان میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھے روز نئے نئے سرپرائزز دیتا تھا، مگر مجھے ایک الجھن تھی کہ برہان کیا کرتا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک بزنس کرتا ہے اور شادی کے بعد اس کا بزنس بہت ترقی کر چکا ہے۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ کامیابی تمہاری وجہ سے ہے، اسی لیے میں کیوں نہ تمہیں سرپرائز دوں۔ دیکھو جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے ہے، تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے مل سکو گی۔ میں نے بہت دعائیں کی تھی اور یہ میری دعا کا نتیجہ ہے کہ اب تم میرے سامنے ہو۔ اس کی بات پر میں ایک دم ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں زیادہ دیر تک ان کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پاتی تھی۔ ایک روز وہ مجھ سے کہہ کر گئے کہ گھر سے باہر چلے گئے کہ اسے ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ میں گھر پر اکیلی تھی اور گھر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے یہ گھر کس چیز سے بنا تھا۔ اس کی ہر چیز سنہری تھی اور ہر چیز ایسی تھی جیسے کسی نے پہلے اسے کبھی چھوا نہ ہو۔ جب میں کچن میں جاتی تو وہاں کھانوں کی عجیب سی مہک ہوتی۔ میں نے کبھی اس طرح کے لذیذ کھانے نہیں دیکھے، نہ ہی کھائے تھے، جو برہان اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ میں اسی سوچ میں تھی کہ اچانک مجھے عجیب سی مہک کا احساس ہوا اور گھر کی کھڑکیاں خود بخود کھلنے لگیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے وہ رات یاد آ گئی جب میں جھولے پر جھولا لے رہی تھی اور اسی طرح کی ہوا میرے ارد گرد چل رہی تھی۔ یہ منظر مجھے ماضی میں دھکیل رہا تھا جو میں اپنا خواب سمجھ کر بھلانا چاہتی تھی، لیکن ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ جب بھی میں اس منظر اور واقعے کو بھلانے کی کوشش کرتی، کہیں نہ کہیں سے وہ یاد آ جاتا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ جب سوات سے آنے کے بعد میرا دل بے چین ہوتا تھا تو اماں مجھے یہی کہتی تھی کہ اپنے دل میں آیت الکرسی پڑھا کرو۔ یہی سوچ کر میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں برہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور دل میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی تاکہ میرا دل پرسکون رہے۔ لیکن آدھی رات ہو گئی اور برہان ابھی تک گھر نہیں آیا۔ پہلے وہ ایسا کبھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے انہونی کا احساس ہوا۔ تب میں نے باہر جھانکا۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو برہان کو غصے کے عالم میں گھر سے باہر بے چینی سے چکر کاٹتے ہوئے پایا۔ یہ دیکھ کر میں سہم گئی۔ میں نے کہا، برہان کیا ہوا؟ تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ۔
میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے، نہ جانے وہ اتنا غصے میں کیوں تھا۔ پھر اگلے ہی پل اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ میرے قریب آیا اور آنکھیں کھولی تو وہی چمک نظر آئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے تھام کر کہا، معاف کرنا ہانیہ، بس تھوڑا کام تھا، کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ لوگ بھی نا بہت غصہ دلا دیتے ہیں، اور ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ تم ڈری ہوئی ہو۔ دیکھو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی، اسی لیے وہم پالنا چھوڑ دو۔ میری بات سمجھ گئی ہو نا؟ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، پر کافی نروس تھی کہ وہ مجھ سے ایسے چھپے ہوئے الفاظ میں کیوں بات کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بولا، چھوڑو ان باتوں کو، تمہیں پتہ ہے تمہاری سالگرہ آ رہی ہے، اسی لیے میں تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کرنے والا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ برہان جیسے سرپرائزز مجھے پہلے کبھی نہیں ملے تھے، اور نہ ہی میں نے کسی اور کے سرپرائزز دیکھے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ اگلے روز وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں سوات لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سوات میرے لیے ایک ایسا شہر تھا جس نے مجھ سے بہت کچھ چھینا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے لیے بدقسمتی کی علامت تھا۔ پھر برہان نے میرا چہرہ تھاما اور پیار سے کہا، اب میرے ساتھ وہ شہر بھی خوشیوں سے بھر جائے گا، تم بہت خوش ہوگی۔ میں وہیں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہاڑوں کے بیچ لے جا کر تمہیں وہاں کی خوبصورتی کا احساس دلاؤں۔ دراصل مجھے پہاڑوں پر جانا بہت پسند ہے۔ وہ مجھے ہی مسکرا کر بولا تو میں نے بھی سر ہلا دیا۔ اگلے روز ہم دونوں سوات جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پیدل چلنے کا کہا۔ میں نے دیکھا تو میرے چاروں طرف گلاب کے پھول تھے اور دور سرسبز درخت تھے جو برف پگھلنے کی وجہ سے بالکل صاف اور شفاف ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، پر برہان میرے ساتھ تھا، اسی لیے مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ مجھے وہیں پر چھوڑ کر باقی سارے انتظامات دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ اب مجھے دوبارہ بینچ پر بیٹھ کر پیڑ کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے لگا کہ جیسے یہ پیڑ مجھے پہلے کہیں نظر آیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس پیڑ پر لگا جھولا خود بخود ہل رہا ہو۔ یہ دیکھ کر میں نے خوفزدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ جیسے ہی دل کو سکون ملا میں نے اپنی آنکھیں کھولیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے برہان تو تھا، مگر اس کی سبز آنکھیں دیکھ کر اگلے ہی پل میرے پینوں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میں پہاڑی کی اونچائی پر تھی اور نیچے جا رہی تھی۔ مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ میں پہاڑ کی دوسری طرف کھائی میں بھی جا سکتی ہوں، بس میں نے کسی بھی طریقے سے اس خوفناک مخلوق سے آزاد ہونا تھا۔ دوڑتے دوڑتے میرا برا حال ہو چکا تھا اور سانس پھولنے لگی تھی۔ مجھے یہاں وہاں کچھ آبادیاں دکھائی دینے لگیں۔ جب مجھے ایسا لگا کہ تپش میرے ارد گرد پھیل رہی ہے تو میں نے پھر سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جب مجھے مغرب کی اذان سنائی دی تو مجھے میری نظر لوگوں کی بھیڑ پر پڑی جو شاید نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ میں ان لوگوں تک پہنچ سکوں۔ تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ میں ان لوگوں تک پہنچ گئی جب میرا وجود بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی کچھ پل بعد مجھے ہوش آیا تو دو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ایک مولوی تھا جو کسی سے بات کر رہا تھا، لیکن وہ کس سے بات کر رہا تھا میں اس نوجوان کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ مولوی کی باتیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ مولوی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، اس لڑکی کے ساتھ جنات ہیں جنہوں نے اسے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ یہ تقریباً 1 سال سے جنات کے قابو میں ہے جنہوں نے اس کی زندگی کے سبھی چاہنے والوں کو اس سے دور کر دیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور اسے چاہے۔ اسی وجہ سے وہ ایسے کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ میں یہ تعویذ دیتا ہوں، آپ انہیں گھر لے جائیں اور انہیں باقاعدہ تعویذ دیں تاکہ جنات کا اثر ان سے دور ہو جائے۔ دوسری طرف سے ایک ہلکی سی آواز آئی، جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ آواز سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے ہی میں اپنی آنکھیں بند کر دیں کیونکہ میں اس کا سامنا کیسے کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تاکہ سب کو یہی لگے کہ میں ابھی تک بے ہوش ہوں۔ جب مجھے لگا کہ میں گھر پہنچ گئی ہوں تو میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ میرے سامنے بڑے بابا کافی اداس بیٹھے تھے جبکہ وہاں ہر کوئی موجود تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے آئے گا۔ اس نے یہی کیا۔ کچھ دیر پہلے ہی میں نے مولوی صاحب اور شاہ نواز کو دیکھا تھا۔ شاید شاہ نواز نے مجھے پہچان لیا یا پھر شاید مولوی صاحب نے مجھے پہچان لیا تھا، تبھی انہوں نے شاہ نواز کو بلایا ہوگا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے بڑے بابا کو اپنے قریب آتے دیکھا جنہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہنے لگے، بیٹی تم ٹھیک تو ہو نا؟ جب اگلے ہی پل مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میری گردن دبا رکھی ہے۔
میں ان سے کہنے ہی والی تھی کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، مگر مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کچھ بھولنے کی بھرپور کوشش کی جب مجھے ایسا لگا کہ میری سانس رک جائے گی۔ بے بسی کے مارے میرے حلق سے کھانسی آنے لگی۔ جب بڑے بابا نے مجھے پانی دیا تو اگلے ہی پل میں نہ جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ میں نے ایک جھٹکے سے کانچ کا گلاس دیوار پر دے مارا۔ میں اب کافی غصے سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان سب سے کہا، خبردار جو تم سب میرے پاس بھی آئے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ خبردار جو کسی نے بھی ہوشیاری دکھائی، میں تم سب کو جانتی ہوں کہ اصل میں تم سب کون ہو۔ تم لوگ میرے دشمن ہو، تم لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ میں چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ اگلے ہی پل بڑے بابا نے کہا، بیٹا، شاہ نواز نے تمہیں بے ہوش دیکھا تو مولوی نے شاہ نواز کو بلایا تھا۔ وہ مولوی تمہیں دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ تم میری بھتیجی ہو۔ یہ سن کر شاہ نواز کو شعلہ برساتی نظروں سے گھورنے لگی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں خود بخود یہ سب کر رہی ہوں، پر شاہ نواز آواز مجھے دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ تعویذ تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہ تعویذ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر کہیں دور پھینک دوں۔ تبھی میں اس کے قریب جانے لگی۔ شاہ نواز نے بھانپ لیا کہ میرا کیا ارادہ ہے، تبھی اس نے وہ تعویذ اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ جب میں نے اس سے کہا، دیکھو شاہ نواز، یہ تعویذ مجھے دے دو، یہ میرا تعویذ ہے، لیکن اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے شاہ نواز نے وہ تعویذ کھول کر میرے گلے میں پہنا دیا۔ مجھے ایک جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی میں دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود پرسکون ہو گیا ہو۔ میں جھٹ سے بڑے بابا کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بھی آنسو بہا رہے تھے اور پیار سے مجھے تسلی دے رہے تھے کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ میں انہیں کیا کہتی کہ میری حالت اتنی بہتر نہیں تھی کہ واپس لاہور جا سکتی۔ تبھی اماں اور آپی کو بھی یہاں بلا لیا گیا۔ بڑے بابا نے مجھے ٹھیک کرنے میں اپنی پوری کوشش کی۔ بہترین عامل کو بلایا گیا اور سب نے یہی کہا کہ اس لڑکی پر جن زیادہ عاشق ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ لڑکی اس پیڑ پر جھولا جھول رہی تھی تو جنزادے کی نظر اس پر پڑی تھی، اور پہلی نظر میں ہی وہ جنزادہ اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی اس لڑکی کو کسی کا بھی ہونے نہیں دے گا۔ میرے سارے کزنز یہ باتیں سن کر شرمندگی سے سر جھکا چکے تھے۔ بڑے بابا نے سب کو سختی سے کہا تھا کہ اب اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ میں اس رات گہری نیند سو رہی تھی جب میرے سب کزنز میرے پاس آئے اور سب نے مجھ سے معافی مانگی کہ ہم نے تم پر یقین نہیں کیا۔ بس شاہ نواز اور انیلا کی باتوں کی وجہ سے ہم بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ میں ان سب سے کیا کہتی؟ بس یوں کچھ دیر بعد ہم سب پھر سے ہنسی خوشی گپ شپ کرنے لگے۔ مجھے شاہ نواز کا خیال آیا کہ اس نے ایک نظر مجھے بھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی تھی۔ اس کا جھکا ہوا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، مگر وہ ہمت نہیں کر پا رہا۔ اس نے ابھی بھی انیلا سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ جس روز اس نے مجھے مولوی کے پاس بے ہوش دیکھا اسی روز اس کا نکاح تھا۔ وہ مولوی کو بلانے ہی گیا تھا، لیکن اس کے بعد مجھے یہ خبر ملی کہ شاہ نواز نے انیلا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ خبر ہمارے خاندان میں ایک اور بڑی خبر بن گئی۔ بڑے بابا نے مجھ سے معافی مانگی کہ بیٹا میں کیا کرتا۔ شاہ نواز نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اسے طلاق نہ دلوانے دی تو وہ یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، پر اب میں شاہ نواز کو ساری زندگی کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بڑے بابا کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی، لیکن یہ بات سچ ثابت ہوئی تھی کیونکہ نہ تو آج تک شاہ نواز نے شادی کی تھی اور نہ ہی بڑے بابا نے اسے معاف کیا تھا، مگر بڑے بابا نے میرا رشتہ ایک بہت اچھی جگہ فکس کر دیا تھا، اور یوں میں اپنی زندگی میں ہنسی خوشی آگے بڑھ گئی تھی۔ پر اب مجھے ایک عجیب سی الجھن تھی، ایک عجیب سی کشمکش تھی، کیونکہ میں جب بھی سوات جاتی تو میرا سامنا شاہ نواز سے ہوتا تھا، پر اس کی نظروں میں بہت کچھ ہوتا تھا جو وہ مجھ سے بیان نہیں کر پاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے چاہنے لگا ہو، پر اب وقت آگے نکل چکا تھا۔ اس نے دیر کرتی تھی، کاش وہ پہلے ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ لے لیتا اور اس وقت میرا ساتھ دیتا جب میں اسے یقین دلوا رہی تھی، تو شاید آج ہم دونوں ایک ہوتے۔ پر اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔